अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। इलेक्शन कमीशन ने फाइनली हल्का बंदियां अनाउंस कर दी, जो कि ऐवान 342 का था माजी में, अब वो ऐवान 336 का होगा। कौमी असम्बली की 336 में से जो अक्सरियत लेगा वही हुकूमत बनाएगा। इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियों के बाद ये गुमान हो चला कि 8 फरवरी को ही इंतखाबात होंगे, लेकिन ये अजब मामला है कि जैसे जैसे इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के करीब जा रहा है, वैसे वैसे शहर इक़्तिदार में स्पेकुलेशन तेज हो रही हैं कि शायद इंतखाबात 8 फरवरी से डिले हो जाएं। इस हवाले से कामरान मुर्तज़ा साहब भी हमारे प्रोग्राम में थे। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को मौसम खासा सर्द होता है और इस सूरत हाल में अगर 20 दिन के लिए इलेक्शन आगे भी चले जाएं तो उनकी ज़ाती राय है कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन इस मौजूदा सूरत हाल में सर्द मौसम में और सिक्योरिटी के जो खदशात हैं उसके हवाले से क्या वाकई ही इलेक्शन 8 फरवरी को हो पाएंगे? क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर साहब का तो कहना है कि 8 फरवरी से कबल 54 डेज जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं इलेक्शन शेड्यूल को अनाउंस करने के लिए। उनका कहना है कि वो 54 दिन पहले बिल्कुल इंतखाबी शेड्यूल अनाउंस कर देंगे और जो उनकी टाइम लाइन है वो अपनी टाइम लाइन से पहले और जो अपने काम मुकम्मल कर रहे हैं और उन्हें तवक्को है कि 8 फरवरी को ही इंतखाबात होंगे। अब जब तक इलेक्शन के शेड्यूल का अनाउंसमेंट नहीं हो जाता उस वक्त तक बहरहाल तजब्जब का शिकार हैं लोग, लेकिन ये भी तवक्को की जा रही है और पीपल्स पार्टी तो खासा वावेला कर रही है कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब की मौजूदगी में मुमकिन ही नहीं कि इंतखाबात 8 फरवरी से आगे जाएं। तवक्को तो यही है कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात हो जाएंगे और इन 8 फरवरी के इंतखाबात की होने के बाद जिसके पास भी अक्सरियत आएगी, वो सादा एक जमात हो या मुख्तलिफ जमातें हो, उनको आपस में मिलकर एक हुकूमत बनाना पड़ेगी और उसके बाद ही तय होगा कि मुल्क का हुक्मरान नून लीग से होगा या पीपल्स पार्टी से होगा या मुश्तरका कोई हुकूमत बनती है और अपोजिशन लीडर कौन होगा। क्या 8 फरवरी को इंतखाबात हो पाएंगे या सर्द मौसम और सिक्योरिटी के मसाइल इसके अंदर आड़े आ जाएंगे? इस हवाले से अपने पैनलिस्ट से गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जैसे जैसे इंतखाबात आगे बढ़ रहे हैं, करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मसाइल भी बढ़ रहे हैं। एक जानिब तो उनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात होने जा रहे हैं बरोज हफ्ता, और दूसरी जानिब उनके बानी रुकन अकबर एस बाबर आज 13 साल बाद तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट पहुंचे और उन्होंने कहा कि उन्हें कागजात नामजदगी दरकार है, वोटर लिस्ट दरकार है, क्वाइज और जवाबित दरकार है जिसके तहत वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात का हिस्सा बन सके, लेकिन ऐसा उन्हें कुछ मुयस्सर नहीं आया। अगर बानी अराकीन को या दीगर अराकीन को इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेने नहीं दिया जाता तो ऐसे इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन के लिए काबिल कबूल होंगे या एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ फरागोगी, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, इन तमाम के अरेस्ट वारंट भी नैब ने जारी कर दिए और जारी की है अलकादर ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड के मामले पे कि करप्ट प्रैक्टिसेस की गई। अब यह वारंट जारी होने के बाद और उसके बाद साइफर का मुकदमा जो है वो भी उसका ट्रायल शुरू हो जाएगा। ये तमाम सूरत हाल को अगर देखें तो क्या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और तहरीक इंसाफ वाकई ही इलेक्शन में हिस्सा ले पाएगी? और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि शद्दो मद से नून लीग को निशाने पर रखे हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन से पहले, हुकूमत साजी से पहले ही बतौर अपोजिशन लीडर अपना किरदार इस्टेब्लिश कर रहे हैं? उनका तो ये तंज है कि जो 3 दफा पहले वजीर आजम रह के गए वो चौथी बार वजीर आजम बनना चाहते हैं। ये इशारा तो उनका नवाज शरीफ साहब की तरफ है, जबकि दूसरी तरफ वो कहते हैं एक 70 साल का शख्स कैसे नौजवानों का लीडर हो सकता है। ये इशारा उनका इमरान खान साहब की तरफ है। बिलावल भुट्टो साहब के जो तनकीद है, जो उनकी बातें हैं, वो एज अपोजिशन लीडर कंसीडर की जाए या वाकई ही वो पंजाब में और पूरे मुल्क में वकला को, नौजवानों को, अपने वोटरों को इतना पुल अप कर लेंगे कि उनको वो मैंडेट दे सके? इस हवाले से भी अपने पैनलिस्ट की राय आपके सामने रखेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे गजा की। इसराइल के साथ जो जंग बंदी थी वो ख़त्म हो गई और तमाम कोशिशों के बावजूद 40-45 दिन की जो लड़ाई थी उसके बावजूद अपने मगवी इसराइल गजा से नहीं निकाल सका और हमास से अपने मगवी वापस नहीं ले सका। बिल आखिर जंग बंदी की सूरत में ही कैदियों का तबादला हुआ, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कैदियों के तबादले के फौरन बाद दोबारा जंग बंदी शुरू हो गई और इसराइल पहले से ज़्यादा वहशियाना तरीके से मजालिम पर उतर आया। क्या अमन के दाई लोग, अमन पसंद दुनिया के बड़े बड़े लीडरान और सब इसराइल के सामने बेबस है या इसराइल के कुछ और मकासद है?
اور حماس کے اوپر وہ ان کا جو بلوہ ہے اس میں کیا در پردہ اس کو امریکہ کی سپورٹ موجود ہے؟ اس صورتحال میں کیوں جنگ بندی ہو چکی، قیدیوں کا تبادلہ ہو چکا، چیزیں ہو رہی تھیں، آخر کیا وجہ ہے کہ دوبارہ جنگ شروع کی گئی؟ اس حوالے سے بھی اپنے پینلسٹ کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام کی باقاعدہ گفتگو شروع کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین پروگرام کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے پینلسٹ سے آپ کا تعارف کروا دوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں منور بٹ صاحب، بیورو چیف ہیں نیوز ون لاہور کے، اور کراچی کے بیورو چیف امتیاز خان فرحان صاحب بھی ہمارے ساتھ اس گفتگو میں ہوں گے، جبکہ رابعہ باجوہ صاحبہ کسی تعریف کو محتاج نہیں، نائب صدر ہیں اور ایڈوکیٹ ہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن۔ رابعہ صاحبہ، گفتگو آپ سے شروع کروں گا۔ الیکشن کمیشن نے باقاعدہ حلقہ بندیاں اناؤنس کر دیں اور 6 نشستیں گو کے کم ہو گئی، 342 کا ایوان اب 336 پہ چلا گیا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو حلقہ بندیاں اناؤنس ہونے کے بعد اب اگلا مرحلہ تو ہے انتخابات کے شیڈول کے اناؤنسمنٹ کا، کہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ انتخابات جو ہیں وہ ڈیلے ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی قانونی راستہ نکل سکتا ہے؟ جی السلام علیکم جی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا جو ڈی لیمیٹیشنز والا ایشو تھا اس کے اوپر بھی اب بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے، اور دونوں مختلف اعتراضات سامنے آئے ہیں کہ ان کے جو ڈی لیمیٹیشن کی ہے کانسٹیچوئنسیز کی، وہ بجائے اس کے کہ وہ اسمبلی کے سیٹس کے بیس کے اوپر کرتے ہیں پاپولیشن کے، وہ ڈسٹرکٹ بیسز کے اوپر کی ہے۔ اینی وے یہ اب سلسلہ ابھی تو اعتراضات سامنے آئے ہیں اور اس پہ دونوں طرف سے بات ہو رہی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا جو سارا سلسلہ چل رہا ہے اس کے اور جو حالات ہیں پاکستان کے، اس کو اگر ہم اس کے تناظر میں دیکھیں تو ہمیں ظاہری بات ہے کہ سب کے ہی شکوک و شبہات ہیں، جو بھی جمہوریت پسند ہے اور جمہوریت چاہتے ہیں پاکستان کے اندر، وہ سمجھتے تھے کہ کانسٹیٹیوشن کے تحت جو ایک لمٹ ہے، اس کے ٹائم پیریڈ ہے، اس کے تحت الیکشنز ہونے چاہیے۔ ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود، اس کے بعد سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود 2 پروونسز کے اندر الیکشنز نہیں ہوئے، اور بلکہ اب جو دوسرے الیکشنز ہیں قومی اسمبلی کے، وہ بھی اس وقت ڈیلیڈ ہیں، کانسٹیٹیوشن آلریڈی وائلیٹ ہو چکا ہے۔ اور جو اس وقت پاکستان میں سچویشن ہے پولیٹیکل، جس طرح ایک کرائسس آپ کو کانسٹیٹیوشن نظر آ رہا ہے، جس طرح آپ کو پولیٹیکل کرائسس نظر آ رہا ہے، تو یقیناً ہمارے شکوک و شبہات ہیں، اور ہم ابھی یہ نہیں سمجھتے کہ جو ہمارا نظام ہے اس کے اندر یہ ہم کوئی بات ہم بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہہ سکیں کہ جو یہ کہتے ہیں ہم اس کے اوپر یقین کر لیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ پرسوں انہوں نے الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ ہم پیمرا میں جائیں گے، جو اس طرح کی جو ہمارے شکوک و شبہات لوگ بڑھا رہے ہیں یا جو ایسی چیزیں میڈیا پہ آ رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی اگلے دن بلوچستان سے 2 درخواستیں دائر ہوئیں کہ الیکشنز کو ڈیلے کیا جائے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ایسے پولیٹیشنز بھی ایون ہیں کہ جو ان کو نظر آ رہا ہے کہ شاید الیکشن میں ان کے لیے معاملات اس طرح نہیں ہیں جیسے وہ سمجھتے تھے، اور وہ بھی الیکشن ڈیلے کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، بلکہ یہاں تک وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہوتے ہیں تو ہمیں اس طرح اعتراض نہیں ہے۔ اور اس کے جو بنیادی وہ ایک بہانہ بنایا، میں تو یہی کہوں گی، وہ یہ ہے کہ جو الیکشن کا جو موسم ہے وہ سخت ہے اور ملک کے حالات اس طرح کے نہیں ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ضیاء الحق نے بھی 3 بار الیکشنز جو تھے ان کو ڈیلے کیا تھا، اور اس کے بعد پھر 11 سال تک الیکشنز جو تھے وہ ڈیلے ہو گئے تھے۔ اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جوڈیشری کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشنز کا جو ٹائملی انعقاد ہے اس کو یقینی بنائے۔ رابعہ صاحبہ، یہ جو آپ نے ایک بات کی کہ جو ڈیو ٹائم تھا اس کے بعد انتخابات نہیں ہوئے 2 پروونسز میں اور مرکز میں، تو یہ اس کے بدلے میں جو حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں اس کا سٹیٹس ہم قانون میں کیا سمجھیں؟ دیکھیے ہم تو مطلب مختلف اس پہ اوپینین ہو سکتا ہے، لیکن اگر میں ذاتی طور پہ آپ کو کہوں تو وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل انلیگل گورنمنٹس ہیں، بلکہ اب یہ ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے اور اس کے اوپر بات ہونی بھی چاہیے، اور عدالتوں کو بھی ان چیزوں کے اوپر اپنی سینسٹائزیشن کو شو کرنا چاہیے۔ دیکھیں میں اگر جیسے باقی آپ قریبی ممالک میں دیکھ لیں کہ جو نگران حکومتوں والا، میں تو سمجھتی ہوں کانسیپٹ ہی غلط ہے، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ امتیاز خان فرحان صاحب، حلقہ بندیاں سامنے آ گئی، 6 قومی اسمبلی کی نشستیں کم ہو گئی، سندھ کی تو کچھ نشستوں میں اضافہ بھی ہوا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو ڈیبیٹ چل رہی ہے شہر اقتدار میں، اس میں کوئی دم خم بھی ہے یا صرف یہ لنگر گپ ہے کہ جی الیکشن 8 فروری سے آگے جا سکتے ہیں؟ اچھا، ججوا صاحبہ کاشف ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی رہنمائی چاہیں گے۔ ظاہر ہے کہ ایک جو لیگل ایکسپرٹ بھی ہیں، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ بھی ہیں۔ دیکھیں جو کانسٹیٹیوشن میں 272 ہے اور وہ ٹوٹل جو
آتا ہے کہ جناب اس کے جو ہمارے 300 ابھی یہ 42 ہونی چاہیے جو لاسٹ اس میں تھی, ابھی 6 جو کم ہوئی ہیں. لیکن کانسٹیٹیوشن میں آئی تھنک کہ صوبوں کی تقسیم لکھی ہوئی ہے کہ کس صوبے کی کتنی نشستیں ہوں گی. اگر یہ 6 نشستیں کم ہوئی ہیں تو کیا یہ کانسٹیٹیوشن, اگر اس بنیاد پہ انتخابات ہوتے ہیں تو کیا یہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن نہیں ہوگی؟ یہ بھی ایک سوال میرے ذہن میں تو آ رہا ہے کم از کم, کیونکہ جب کانسٹیٹیوشن میں جو چیز لکھی ہوئی ہے اس سے ابو اور آپ انر کوئی کام آپ نہیں کر سکتے, کریں گے تو وائلیشن ہوگی. دوسری ابھی جنجوہ صاحبہ جو فرما رہی تھی کہ 2 صوبوں میں خاص طور پہ وائلیشن ہوئی ہے, رابعہ باجوہ صاحبہ جو فرما رہی تھی, تو اس میں بھی یہ رہنمائی چاہیں گے کہ جب یہ تمام وائلیشن ہو چکی اس کے بعد جب سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آ چکا ہے جس میں 8 فروری کی تاریخ فکس کر دی گئی ہے, تو کیا وہ جو کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہوئی تھی وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہو گئی, کہ صحیح نہیں ہو گئی کہ جناب اب اس کا ظاہر ہے کہ جو وائلیشن ہوئی تھی اب وہ ٹھیک ہو گئی. پاکستان کی سب سے بڑی عدالت جہاں پہ کوئی پٹیشن جائے گی یا جا سکتی ہے, اس نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا ہے الیکشن کمیشن اور پریزیڈنٹ کو بیچ میں لے کر جو ایک کانسٹیٹیوشن کی ریکوائرمنٹ تھی اس کو کمپلیٹ کر کے 8 فروری کا اعلان کر دیا. تو کیا اب بھی وہ انلیگل ہے وہ حکومتیں یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ؟ وہ ٹھیک ہے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ صرف پاکستان میں ہمارے نیبرز میں تو ہے ہی نہیں, ایسا کوئی ہے نہیں اور نہ ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن کو امپاور کیا جانا چاہیے جیسے ہمارے نیبر میں ہوتا ہے, خاص طور پہ ہندوستان میں جس طرح سے صورتحال ہوتی ہے الیکشن کمیشن پاورفل ہوتا ہے. 2 مہینے کے بعد کاؤنٹنگ ہوتی ہے کئی حلقوں کی. جی جی ایم کیو ایم نے پھر کہا کہ نا انصافی ہو رہی ہے, بلدیات میں ترمیم ہونی چاہیے. یہ ایم کیو ایم کس موڈ میں ہے؟ پہلے بھی تو ایم کیو ایم نے کہا تھا مردم شماری اناؤنس کرے اس کے بعد الیکشن جائیں, تو ایم کیو ایم کا کیا موڈ لگ رہا ہے؟ دیکھیں ایم کیو ایم کا موڈ جو لگ رہا ہے اس پہ بہت ساری بات ہو سکتی ہیں. بالکل جو مردم شماری والی بات تھی تو بڑے دعوے سے ایم کیو ایم کہا کرتی تھی کہ ہم نے 70 لاکھ ریکور کرا لیے, 70 لاکھ ووٹرز کو برآمد کر لیا, وہ کریڈٹ لیتے تھے. اب وہ ڈسکریڈٹ کس بنیاد پہ کریں گے؟ جو آج انہوں نے کی ہے خالد مقبول کی جو ایک پریس ٹاک تھی اس میں انہوں نے کہا, انہوں نے بہت سارے یعنی پیپلز پارٹی کو بلیم کیا. پیپلز پارٹی ان کی بڑی اتحادی یا صرف اکلوتی بڑی اتحادی مسلم لیگ نون کو کرٹیسائز کر رہی ہے. اس کے علاوہ آگے انہوں نے چوہان صاحب کے اوپر جو الیکشن کمیشن صوبے کے سربراہ ہیں اعجاز چوہان صاحب, ان کے اوپر وہ کہا اور انہوں نے کہا کہ وہ متعصب ہے, تعصب ہے. انہوں نے یعنی اس طرح کا امپریشن دیا کہ جیسے سندھ کی تقسیم کے اندر وہ ایک معاملہ کر رہے ہیں, کسی ایک خاص گروپ کو بات کر رہے ہیں. تو اعجاز چوہان صاحب کے اوپر پہلے کیوں اس طرح کا معاملہ نہیں آیا, نہیں کیا؟ تو ایم کیو ایم کا اپنا ایک معاملہ, انہوں نے کہا عدالت میں جائیں گے. میں تو سمجھتا ہوں اعجاز چوہان کو عدالت میں جانا چاہیے اور ان سے پہلے جانا چاہیے کہ جناب اگر ان کے اوپر جو الزام لگائے ہیں ایم کیو ایم نے وہ کس بنیاد پہ لگائے, کیا وجوہات بتائیے. کیونکہ وہ تو میں ذاتی طور پہ اس کو یہ لیتا ہوں انتہائی سینسیٹیو قسم کے الزامات ہیں, کیونکہ آپ کرپشن سے کہیں زیادہ متعصب جو لسانی جو ایتھنک بنیاد کے اوپر جو معاملہ آ جائے میں سمجھتا ہوں وہ کرپشن سے کہیں زیادہ ہے. اس سے تو براہ راست آپ کی جو پاکستان کی سورنٹی ہٹ ہوتی ہے, تو اس کے اوپر تو اعجاز چوہان کو جانا چاہیے عدالت میں. نہیں تو کہیں ایم کیو ایم جو ہے وہ راستہ تو نہیں بنا رہی کہ الیکشن جو ہے 8 فروری سے آگے جائے؟ دیکھیں یہ ہو سکتا ہے مگر میرا ایسا وہ ان کا موڈ نظر مجھے نہیں آیا, کیونکہ اگر آگے جاتے ہیں تو ان کو کیا فائدہ ہوگا, کس طرح کا فائدہ انہیں ہو سکتا ہے, یہ میں تو نہیں سمجھ سکتا کہ اس وقت تو وہ ہے. اب وہ جو ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک اپنے اجتماعات کر رہے ہیں اور اس میں ان کا کلیم ہے کہ وہ اسی ڈسٹرکٹ کے لوگ ہوتے ہیں. اور آج خالد مقبول نے کہا کہ ہم اپنے ووٹر کو شو کر رہے ہیں کہ ہمارا کتنا ووٹر ہے, اور وہ ووٹر ہر جگہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہمیں آپ کو نظر آ رہا ہے, یعنی سب کو نظر آ رہا ہے جلسے کی صورت میں. تو اب ہم کوئی یعنی اپنے حلقوں کے اوپر یا اپنے جو مینڈیٹ ہے اس کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے. لیکن یہ بھی ایک ریکارڈ کی بات ہے, پیپلز پارٹی کے حوالے سے کبھی ان کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ نہیں پڑا. اگر 2018 میں بھی کوئی بینیفیشری ہوا تھا تو پی ٹی آئی ہوئی تھی, مسلم لیگ یہ نون یا پیپلز پارٹی نہیں ہوئی تھی, یا کوئی اور جماعت نہیں ہوئی تھی, وہ تو صرف پی ٹی آئی ہوئی تھی. اب پی ٹی آئی ظاہر ہے کہ اس طرح نظر نہیں آ رہی, اب آئی پی پی نظر آ رہی ہے. تو وہ موڈ تو ان کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی الیکشن کمپین جیسے بلاول بھٹو نے مسلم لیگ نون کو ایک ٹارگٹ کر کے اپنی الیکشن کمپین کو میچور کر دیا, بلکہ ڈسکسیبل کر دیا کہ ایوری ڈے ٹاک شو میں وہ ڈسکس ہوتے ہیں. اسی طرح ایم کیو ایم بھی خاص طور پر سندھ میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے تنقید کر کے وہ میڈیا میں اور ماسز میں رہنا چاہ رہی ہے. یعنی کہ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ الیکشن 8 فروری کو ہو رہے ہیں, آگے نہیں ہو رہے؟ آگے نہیں ہو رہے. میں صرف یہ رہنمائی چاہوں گا اپنی معزز جو ہماری گیسٹ ہے کہ اس میں تھوڑی رہنمائی فرما دیں. جو نمبر کم ہوئے ہیں, جو 6 نمبر کم ہوئے ہیں
तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो एक जो लिखा हुआ है तो उससे अगर कम हो गए तो क्या ऐसी सूरत में भी हो सकते हैं? और दूसरा ये कि जो दो सूबों की बात हम कर रहे हैं कि जनाब कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हुआ, एक अपनी इंटरप्रिटेशन है हर एक की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद तो क्या अभी भी वो लीगल हुकूमत है? ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं मुनव्वर भट्ट साहब के पास से फिर वापस आता हूँ बाजवा साहिबा के पास। भट्ट साहब, हल्का बंदियां सामने आ गई, आप क्या समझ रहे हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं? कुछ सर्दी का मामला, कोई सिक्योरिटी का मामला हर्डल नहीं होगा? जी बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि अब इलेक्शन की तारीख में कोई तब्दीली नहीं होगी। इस मामले में सबसे कमिटेड शख्सियत जो सामने आई है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, और उन्होंने ये अपनी जब ये समाअत चल रही थी इस मुकदमे की, तो उसमें उन्होंने ये इंदिया दे दिया था कि जो तकरीर होगी सो होगी, लेकिन अब जो तक डेट आएगी उसमें वो किसी किस्म की तकरीर नहीं होने देगी। तो जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इतनी क्लैरिटी के साथ यहाँ पे आ गए तो फिर उसके बाद किसी इदारे के पास कोई जवाब नहीं रह जाएगा कि वो इलेक्शन में कोई तखरीर के लिए कोई किसी किस्म का बहाना गड़े। लेकिन खुदा न खास्ता अगर किसी इदारे ने ये कोशिश की कि भी इलेक्शन जो है वो उसमें तखरीर हो, तो फिर मुझे ये गुमान है कि फिर वो अदालत के कटहरे में खड़े होंगे और वो तौहीद अदालत की प्रोसीडिंग जो है वो उसको फिर वो फेस कर रहे होंगे। तो ये यहाँ पे जितनी क्लैरिटी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दे दी है, उसके बाद तो सारे ही इदारे इस मामले में कमिटेड है, और इलेक्शन कमीशन ने भी जो हतमी फरिश्ते और हल्का बंदियां उनको जारी करके वो अपना वो इस बात का इजहार कर दिया है कि भी इलेक्शन अब मुकर्ररा तारीख को होने जा रहे हैं और इसमें कोई किसी को इबहाम नहीं रहना चाहिए। जो लोग ये बात कर रहे थे उनके अपने मकासद होंगे, शायद उनको ये लगता है कि भी वो अपने वोटर्स को अट्रैक्ट करने में अभी पूरी तरह कामयाब नहीं हुए, लेकिन अगर वो इस तरह अगर किसी एक सियासी जमात या दो सियासी ग्रोहों को अकोमोडेट करने के लिए ये काम किया जाता तो फिर ये इस मुल्क के साथ इससे बड़ी कोई ज्यादती हो नहीं सकती। ऑलरेडी 1 साल कमोबेश इलेक्शन डिले हो रहे हैं, मई में एक्सपेक्ट होने चाहिए थे, तो ये मई के बाद अब ये फरवरी में होने जा रहे हैं, तो कोई 9 माह का जो गैप है ये ऑलरेडी ये इस मुल्क को काफी नुकसान पहुंचा चुका है इस सिस्टम को, और ये जमहूरियत के लिए भी बहुत अच्छा शगुन नहीं था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ ये सारा इसका शाखसाना जो वो असेंबली की डिसॉल्व करने के मौके पे जो चीजें हुई थी उस वही से उसकी बुनियाद रखी गई थी कि कानून में मौजूद जो रुकनियात है जो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है और सिर्फ रवायात के ऊपर चला जा रहा था, तो उन रवायात को जो तबाह करने में साबिक हुक्मरान जमात ने जो किरदार अदा किया था, तो उसका नतीजा ये है कि फिर दूसरी तरफ से भी ये काम उठाएंगे और ये मुल्क की कोई खातिर खा खिदमत नहीं हुई। यहाँ पे रवायात को लेके चलना चाहिए। दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बरतानिया, वहाँ का आइन तो वो तहरीरी है ही नहीं, वो तो रवायात पे चल रहा है। ठीक हो गया वहाँ पे। लेकिन ये इस तरह की सूरत हाल नहीं है, तो हमने ये जो सबक सीखना था सीख लिया, अब आगे बढ़ना चाहिए और आगे इलेक्शन में जाए बगैर कोई चीज जो है मुल्क में इस्तेकाम नहीं ला सकती। भट्ट साहब, ये जो नशिस्तें कम हुई हैं कौमी असम्बली की पंजाब से, और जो हल्का बढ़ गया है 5 लाख का हल्का 9 लाख पे चला गया है, आप क्या समझते हैं इस पे ये कोई इम्पैक्ट करेगा बिलखसूस नून लीग की पॉलिटिक्स या पंजाब की पॉलिटिक्स पे? बस शॉर्ट से कमेंट कीजिएगा, फिर मैंने एक ब्रेक पे जाना है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि भी इससे कोई फर्क पड़ेगा। ये मजबूरी तौर पे 6 सीटों का फर्क था और ये तो कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं का, लेकिन ये है कि अभी नून लीग तो बिल्कुल तैयार बैठी है इलेक्शन के लिए और उसने अपनी कैंपेन भी अब शुरू कर दी है। उम्मीदवारों के इंटरव्यू भी हो रहे हैं डेली बेसिस पे, डिवीजन की सतह पे डेली बेसिस पे ये इंटरव्यू करके तो हतमी फरिश्ते बनाई जा रही है। और मुझे लगता है कि अभी आइंदा चंद रोज तक जब ये इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो नून लीग के उम्मीदवार अपने अपने हलकों में कैंपेन शुरू ठीक हो गया। राबिया बाजवा साहिबा, सिर्फ आपसे ये कमेंट दरकार है कि ये जो हल्का इंक्रीज कर गया एक, और जो नशिस्तें कम हो गई पंजाब में इसके ऊपर, और दूसरा बिलखसूस ये सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी की डेट तय करवा दी, तो जो फिर वो पीरियड लैप्स कर गया था जिसको हम गैर आईनी सोच रहे हैं,
اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ ایک شارٹ سا کمنٹ دیجئے، میں نے پھر بریک پہ جانا ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ اعتراضات ہوئے ہیں، کے پی کے سے بھی جو سیٹیں کم ہوئی ہیں اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، اور جو پنجاب کی آپ نے بات کی اس کے حوالے سے بھی جو بنیادی رول 8 الیکشن ایکٹ کا، اس کے تحت یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو کانسٹیچوئنسی لیول پہ ہوتا ہے پاپولیشن بیسڈ، انہوں نے ڈسٹرکٹ کے اوپر کچھ ڈویژنس کی ہیں۔ اینی وے جو آپ نے دوسری بات کی ہے کہ جو لیپس ہو گیا، جو ڈیلے ہو گیا، میں سمجھتی ہوں کہ اس میں بنیادی جو ذمہ داری ہے وہ سپریم کورٹ کی تھی۔ امرتا بندیال صاحب کی ٹینیور میں آپ کو یاد ہوگا ججمنٹ آئی تھی، لیکن اس کی انفورسمنٹ نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہوا، اور اس ڈیلے کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایک کرائسس پیدا ہوا ہے، پولیٹیکل کرائسس بھی، اکنامک کرائسس بھی ہے، اور یہ جو مایوسی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر عدلیہ کا جو کردار تھا وہ اپنی کمزور عدلیہ کے طور پہ سامنے آئی، اپنا جو ان کا فیصلہ تھا اس کو امپلیمنٹ نہیں کروا سکے۔ اینی ہاؤ، اب لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ۔ اب امید رکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو کوتاہیاں رہ گئی ہیں اس کو ادارے دیکھیں گے اور ٹھیک ہو گیا، پاکستان کے بہتر مستقبل کے ٹھیک لیے ہو اپنا کردار ادا کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ ناظرین، ایک شارٹ سی بریک پہ جانا ہے اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہم گفتگو کریں گے اوورآل جو سیاسی صورتحال ہے، بالخصوص عمران خان اور ان کے جو رفقا کار ہیں ان کے وارنٹ نکال دیے ہیں نیب نے، اس حوالے سے انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہا ہے پی ٹی آئی کا۔ رابعہ باجوہ صاحبہ، چیئرمین تحریک انصاف کے وارنٹ نکل آئے نیب سے، اریسٹ وارنٹ، اور کل انٹرا پارٹی الیکشن بھی ہونا جا رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کی مشکلیں جو ہیں وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی؟ کیسے دیکھتی ہیں اس کو؟ دیکھیے، جو اگر ہم جنرلی انالیسس کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ 9 مئی سے لے کر آج تک ایک پارٹی کو، خاص طور پہ پی ٹی آئی، جو ہمیں مطلب اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، اور ان کے سیاسی ورکرز اور خواتین کے ساتھ جو آپ نے سلوک دیکھا سب کے سامنے ہے۔ ناظرین، اکبر ایس بابر جو بانی رکن ہیں تحریک انصاف کے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بابر صاحب، 13 سال بعد آج آپ تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ گئے انٹرا پارٹی الیکشن کے ڈاکومنٹس لینے۔ پہلے تو اس کا حال بتائیں کہ آپ کو انٹرا پارٹی الیکشن کے کاغذات نامزدگی میسر آئے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں دیکھیے، یہ انٹرا پارٹی الیکشن، آپ کو پتہ ہے کہ میں پوری ایک جدوجہد کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو ادارہ بناؤں اور وہاں سے جمہوریت کی بنیاد اٹھے، اور سب سے پہلے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ خود ایک جمہوری جماعت بنے اور ورکرز کے میرٹ پہ لیڈرشپ کا انتخاب ہو۔ یہ میں ایک کنسسٹنٹ میری ہے، اور نہ صرف پی ٹی آئی کے حوالے سے میں سب کہتا آ رہا ہوں کہ تمام جماعتوں کو ڈیموکریٹک ہونا چاہیے اور الیکشن کمیشن کو ایک پرو ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے۔ تو جب یہ انٹرا پارٹی کا انہوں نے ابھی اناؤنس کیا تو اس میں بڑے متضاد بیانات آئے، آپ کے سامنے ہے سب کچھ۔ تو مجھ پہ بڑا پریشر تھا، اور پی ٹی آئی کے جو اوریجنل ہیں ورکرز اور فاؤنڈنگ ممبرز، سعید اللہ نیازی ہیں پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ پنجاب کے، عمران کے فرسٹ کزن، ایسے اور بہت سارے لوگ ہیں، یوسف علی ہیں سوابی سے، اس طرح ٹیکسلا سے بانی رکن ہے بلال رانا ہے، اور بہت سارے ہمارے ساتھ ہم۔ تو پھر ہم نے انفارمیشن لینے کی کوشش کی کہ ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ پارٹی کا کون سا عہدہ ہے یا نہیں۔ ہم کہتے تھے کہ یہ ڈیموکریٹک پروسیس میں ہم نے حصہ لینا ہے، اور ہمیں یہ موقع ورکر کو ملنا چاہیے ایز اے ممبر آف پارٹی۔ اور بائی دا وے، میری ممبرشپ جو ہے وہ انڈورسڈ ہے الیکشن کمیشن، سنگل بینچ ہائی کورٹ اینڈ ڈبل بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ، جنہوں نے میری ممبرشپ کو انڈورس کیا کہ یو اسٹل اے پی ٹی آئی ممبر۔ تو اب جب ہم مجبور ہوئے تو پھر ہم دفتر گئے، اس لیے میں 13 سال بعد آج پہلی دفعہ گیا۔ پر یہ اللہ کا کہنا ہے کہ میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر سے بھی میڈیا ٹاک کروں گا۔ تو جب ہم گئے اور ہم نے پی ٹی آئی کے جو ہمارے نمائندے آئے ہمارے سامنے، تو ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ آپ ہمیں کاغذات نامزدگی مہیا کیجیے، دوسرا آپ ہمیں ووٹر لسٹ دیجیے، اور تیسرا ہمیں الیکشن کا طریقہ کار کی جو تفصیلات ہے وہ کرے۔ تو وہ ہمارے منہ کو اس طرح دیکھ رہے تھے جس طرح پتہ نہیں ان کو خاموشی طاری ہوگی۔ تو بار بار جب پوچھا تو ہم نے کہتے جی ہمارے پاس اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے کہا مرکزی دفتر ہے، اور کسی کہتے جی یہاں کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی اس قسم کی دستاویزات نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یہ پھر الیکشن آپ کیسے کرنے جا رہے ہیں کہ ووٹر لسٹ ہی نہیں ہے، ووٹر کا ہی نہیں پتہ، کینڈیڈیٹس کو نامینیشن پیپرز تک ہے ہی نہیں، ڈیولپ ہی نہیں ہوئے، دیے ہی نہیں۔ تو دینا تو الگ بات ہے، اگر یہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ تمام چیزیں ہمارے پاس ہے ہم آپ کو نہیں دیں گے، تو ایک الگ لایا مطلب، کہتے ہیں جی ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔
हम लेकिन आपको क्या दें? बाबर साहब दूसरी जानिब तो कहते हैं तहरीक इंसाफ के सेंट्रल मीडिया सेल ने कहा कि कागजात नामजदगी जमा हो चुके बैरिस्टर गौहर के और टाइम खत्म हो गया, तो इस सारे प्रोसेस को क्या अगर ये आपको नहीं उसमें पार्टिसिपेट करने देते तो आप इसको कोर्ट में इलेक्शन कमीशन में कहीं चैलेंज करने का इरादा रखते हैं? काशिफ देखिए, ये एक तो ये बात है ना कि मुझे इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहते, ये नहीं चाहते कि मैं इलेक्शन में हिस्सा लूं, वो तो एक वो भी एक बात अलग है। लेकिन ये तो इलेक्शन हो ही नहीं रहे। उन्होंने कहा जी बस ये कागजों में कार्रवाई हम कर रहे हैं, ये रिकॉर्डेड है। अब जाहिर है कि जब ये अमल आगे जाएगा तो हम ये हक रखते हैं कि इलेक्शन कमीशन इज द अप्रोप्रिएट फोरम, हम उनके सामने हकायक रखेंगे। फिर ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो उस मामले को किस हद तक लेके जाता है। अच्छा, मैंने तो पहले जी अच्छा बाबर साहब मेरे साथ ही रहिएगा। इम्तियाज फरहान साहब हमारे ब्यूरो चीफ हैं न्यूज़ 1 कराची के, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। इम्तियाज साहब, बाबर साहब से आप बात करना चाहते हैं? नहीं, ये अकबर एस बाबर वाकई ये तो बानी रुकन हैं और चेयरमैन पीटीआई बहुत तारीफ़ किया करते थे जब कराची आते थे, आज से 10-12 साल पहले बहुत तारीफ़ किया करते थे अकबर एस बाबर साहब की, ऑनेस्टी की, सब कुछ। फिर फॉरेन फंडिंग केस में वाहिद दिए गए और इन्होंने अपना वादा पूरा किया काशिफ कि मैं सिर्फ इस केस तक हूँ, उसके बाद मैं पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स नहीं रहूँगा, और लेकिन इन्होंने करके दिखाया वो। आज जो ये बात बता रहे हैं अकबर एस बाबर साहब, तो उस सूरत में हम जो हमारी दूसरी मेहमान हैं उनसे भी पूछना चाहेंगे, तो इस सूरत में तो नहीं होता, क्योंकि आई थिंक कि अली ज़फ़र का मैं सुन रहा था या टिकर पढ़ रहा था, अली ज़फ़र साहब ने खुद कहा था कि कागज़ों में बैरिस्टर गौहर ही चेयरमैन होंगे। अगर कागज़ों में होंगे तो वो तो ऑन कर रहे हैं कि कागज़ों में होंगे, जैसे अकबर एस बाबर साहब बता रहे हैं। तो अकबर एस बाबर साहब, जैसे हामिद खान साहब का भी एक यही मोटिव है, उन्होंने फैसल मरवत साहब के हवाले से भी कहा कि ये पता नहीं कहाँ से आ गए, ये थे ही नहीं और ये अब उसमें दाखिल होने की। तो आप ये जो पाइनर्स हैं उनके साथ मिलके पीटीआई को एक डेमोक्रेटिक फोर्स बनाने के लिए कुछ काम करेंगे, और चेयरमैन पीटीआई के हवाले से आपकी अभी क्या राय है कि वो उनके साथ क्या यानी कि होना चाहिए, उन्हें चेयरमैनशिप के लिए इससे निकल के आना चाहिए वापस पॉलिटिक्स में? देखिए, जहाँ तक चेयरमैन पीटीआई का ताल्लुक है ना, देखिए अब उनके नाम से बाहर जेल से आके मैं उसे कहता हूँ बेनामी प्रेस टॉक्स और बेनामी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, तो उस पर मैं क्या तबसरा करूँ जब तक वो खुद सामने नहीं आते और अपना क्या मौक़िफ़ उनका है कि वो क्या चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। मेरा सिर्फ हमारा ये मकसद था, आपने बिल्कुल सही बात की, हमारा सिर्फ ये मकसद था कि देखिए ये पार्टी को हमने इदारा बनाना है। मैं पार्टी का बुनियादी आइन बनाने वालों में से, जिसमें मैं था, हामिद खान थे, मिराज मोहम्मद खान थे, फौजिया कसूरी थी, सईदुल्लाह नियाजी थे, ये तमाम लोग थे, और हमने उसमें रखा था कि 3-3 साल की 2 टर्म्स होंगी एक चेयरमैन की इलेक्टेड, और उसके बाद वो रहेगा नहीं चेयरमैन। तो हमने वो इस वास्ते कि एक डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन हमने सेट करनी थी, हमने सियासी जमातों में रोल मॉडल बनना था। देखिए ये वाहिद रास्ता है पाकिस्तान में कॉम्पिटेंस और मेरिट को ऊपर लाने का, लीडरशिप रोल में लाने का, कि सियासी जमातें जो नर्सरीज ऑफ लीडरशिप है वो खुद डेमोक्रेटिक हो जाए। अगर वो लोगों के सामने, और मैं आपने जो बात की ना वकला के हवाले से, मैं खुद इससे हैरान हुआ कि इतने बड़े बड़े वकील नामवर जिनके नाम है वो टीवी पे आके कहते हैं कि जी हम इलेक्शन कमीशन के फैसले को रिजेक्ट करते हैं, ये गैर आईनी, गैर कानूनी, लेकिन कागजी कार्रवाई के लिए हम कर रहे हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए कि आप सुप्रीम कोर्ट में खड़े होके बड़े बड़े दावे कर रहे होते हैं, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ ये, हमने डेमोक्रेटिक वगैरह राइट्स की बात करते हैं। तो देखिए ये तो हमसे कम अज कम हम जैसे लोगों के लिए बर्दाश्त से बाहर है कि हम इसका मुकाबला ना करें। जहाँ तक आगे का ताल्लुक है, हम इंशाल्लाह पीटीआई को और पीटीआई के जो ओरिजिनल लोग हैं वो सामने आ रहे हैं, और हम ये जंग लड़ेंगे, और इंशाल्लाह इस पार्टी का काबा किबला ठीक करके इसको डेमोक्रेटिक करा के दिखाएंगे आपको। मैंने अभी तक एक बात जो की है, मेरा इलेक्शन कमीशन में फैसला है, मेरे तमाम मेरे इल्जाम साबित हुए, उसके बाद मैंने प्रॉमिस किया था मैं सेंट्रल ऑफिस में मीडिया करूंगा, अल्लाह ने वो मौका आज मुझे दिया। तो इंशाल्लाह इस हमारे ये जमात हमारे उसमें है, रूह में है, हमारे खून में है, हमने बनाई है। अब ये गुमराह हो गई है, अब ये टोटली रास्ते से भटक गई है, ये अब टोटली हाई, पहले ये उजरती सियासतदानों के हत्थे चढ़ी, फिर उसके बाद कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने कंगले थे जो अब अरबपति हो गए, छलांगे लगा कि इधर इस जमात में जा रहे हैं, उस जमात में जा रहे हैं, और अब ये कोई उजरती वकील है जो इसके वो ठेकेदार बन गए। यानी अंदाजा लगाइए कि एक पार्टी के चेयरमैन या कोई भी हो, उसकी वकालत करना एक चीज है,
اس کی پولیٹیکل لیڈرشپ جن کو یہ نامنیٹ کرے تو پوچھے تو صحیح کہ ان کا پاکستان تحریک انصاف سے کیا تعلق ہے, کیا میرٹ ہے, کیا سروسز ہے پی ٹی آئی کے لیے. صحیح. کیسے آپ یہ تمام ورکرز کو اگنور کر رہے ہیں, ان کے بنیادی جمہوری حقوق کو پامال کر رہے ہیں اور نامنیشنز کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے اور پھر اس کو دے رہے ہیں کہ یہ انٹرا پارٹی الیکشن ہے. تو یہ بہت اچھا، زیادہ جب اکبر- ہو جاتا ہے نا ناقابل ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اکبر بابر صاحب, بہت شکریہ بہت شکریہ بابر صاحب آپ کے ٹائم دینے کا. بٹ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. بابر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, اس طرح کے انٹرا پارٹی الیکشن, اس کے اوپر کیا کومنٹ کریں گے؟ دیکھیں یہ جہاں تک میری معلومات ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, آپ میری توثیق کر دیجیے گا کہ یہ جب یہ انہوں نے کیس کیا تھا عدالت میں پی ٹی آئی کے چیئرمین کے حوالے سے اور پارٹی کی فنڈنگ کے حوالے سے, تو یہ اس پروسیڈنگ کے دوران ہی یہ پارٹی کی چیف نے اکبر ایس بابر صاحب کی جو ہے بنیادی رکنیت ختم کر دی تھی. نہیں تو جب ایک شخص جو پارٹی کا ممبر ہی نہیں رہا تو وہ اس کے الیکشن میں کس طرح کانٹیسٹ کر سکتا ہے, یہ والا معاملہ ہے. بٹ صاحب ان کی پارٹی کی رکنیت نہیں بٹ صاحب الیکشن کمیشن نے تو انہیں بٹ صاحب میں گزارش کروں, الیکشن کمیشن نے بھی ان کی رکنیت بحال کی تھی, ہائی کورٹ نے بھی بحال کی تھی. بٹ صاحب مجھے اس پہ بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ نون لیگ کو نشانے پہ رکھے ہوئے ہیں, ادھر سے تحریک انصاف کی جو اندرونی معاملات ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. یہ پاکستان کی پالیٹکس میں ہو کیا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں, یہ روٹین کے معاملات ہے. اب بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ نون لیگ کی خدمات بہت ہی ہیں تو اس کو عوام ووٹ دے, ہماری خدمات نہیں ہے, ہم چینج نہیں لا سکتے. تو ان کی اپنی پارٹی ہے, انہوں نے اپنی جو ان کے کمپٹیٹر ہے ان کے اوپر تنقید کرنا ہی ہے تاکہ وہ اپنے ووٹروں کو بھی چارج کرے اور جو غیر جانبدار ووٹر ہیں ان کو اٹریکٹ کر سکے. اور دوسری طرف یہ معاملات ہو رہے ہیں ابھی بھی, وہ بلوچستان میں انہوں نے جو کیا, آج آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ لاہور پہنچ گئے اور وہ اپنی پارٹی کی ایکٹیویٹی جو ہے اس میں وہ ہوں گے, لوگوں کی جو ان کے پارٹی کے عہدیدار ہیں ان سے بیل ملاقات. بلاول صاحب کے بیانات سے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہ الیکشن سے پہلے ہی اپوزیشن لیڈر کا روپ دھار چکے ہیں؟ دیکھیں یہ بات تو میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہے نا اب وہ اپوزیشن لیڈر کی تیاری کریں گے, بنیں گے. وہ اس کی تیاری ہو گئی ہے تو اچھی بات ہے کہ وہ ان کو ہر طرح کی چیزیں پتہ ہونی چاہیے. اور اپوزیشن لیڈر کا کردار کوئی اتنا چھوٹا نہیں ہوتا, وہ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوتی ہے وہ بھی. تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ وہ دنیا کے سب سے ینگسٹ وزیر خارجہ بننے کے بعد وہ ینگسٹ اپوزیشن لیڈر بھی ہوں گے. اور جب امتیاز صاحب ان کی یہ تربیت, جیسے کہ آصف علی زرداری صاحب نے فرمایا کہ ان کی تربیت وہ ابھی چل رہی ہے, جیسے ان کی تربیت مکمل ہوگی تو 5 سال کے بعد میں بھی وہ ینگسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان بھی بن جائے. ٹھیک ہے امتیاز صاحب, یہ ینگسٹ اپوزیشن لیڈر قرار دے رہے ہیں بٹ صاحب, زرداری صاحب تو انہیں کم عمر ترین وزیر اعظم بنانے کی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. آپ کیا کومنٹ کریں گے؟ دیکھیں بات بٹ صاحب نے جو ابتدا میں کی وہ بالکل صحیح. الیکشن جب کمپین چلتی ہے تو اسی طرح کی بات ہوتی ہے اور اسی طرح سے باتیں سامنے آئی جاتی ہیں اور اپنے لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے باتیں کی جاتی ہیں. لیکن جس طرح سے بلاول بھٹو کی مخالفت ہو رہی ہے, جیسے ایم کیو ایم بالکل پیپلز پارٹی کے اگینسٹ آ کے کھڑی ہو گئی, جے یو آئی کی طرف سے یہ ایکٹیویٹی شروع ہو گئی, تو اس سے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ تو ہے, کوئی نہ کوئی تو معاملہ ہے, چاہے وہ اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے ہو یا کوئی ایک سیکنڈ معاملے کے اوپر ہو. آپ نے دیکھا کہ آج انصار عباسی کی جو ایک خبر آئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف تیار نہیں ہے ابھی ذہنی طور پر, انہوں نے اپنی ول شو نہیں کی ہے پرائم منسٹر بننے کے لیے, لیکن پارٹی چاہتی ہے, انہوں نے یہ سلوگن اسی لیے دیا ہے کہ چوتھی مرتبہ نواز شریف بنے. اور یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بننے کے بعد وہ رضاکارانہ مستعفی ہو کر کسی اور کو انوائٹ کریں چیف ایگزیکٹو کے لیے. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کوئی معاملہ ہے. انصار عباسی نے بٹوین دا لائن کئی ایک چیزیں بتا دی ہیں اس کے اندر کہ کیا کیا پرابلمز آ رہی ہیں, کیا معاملات آ رہے ہیں, کس طرح سے معاملات آگے چل رہے. تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بلاول نے اپنی انٹری رکھی ہوئی ہو مسلسل کہ سیکنڈ آپشن کے طور پہ, ورنہ تو دیکھیں اپوزیشن لیڈر انہوں نے ہی بننا ہے کیونکہ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی وہی ہوگی. پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی ایسا معاملہ ابھی تک سامنے نہیں آ رہا, اور جب نہیں آئے گا تو وہی سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہوگی, اور سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہونے کی وجہ سے
اینی ہاؤ انہوں نے اپوزیشن لیڈر ہونا ہے. اگر جو آپ اور ہم سوچ رہے ہیں یا بہت سارے لوگ کہ بھئی یہ مسلم لیگ نون ایک اکثریت اس میں جائے گی, اور میں بٹ صاحب کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں, یہ اکثر کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون میجورٹی کے باوجود کوشش کرے گی کہ کولیکٹیو گورنمنٹ بنائے, اور نواز شریف اس وقت تک وزیر اعظم بننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جب تک ایبسولوٹ میجورٹی ان کے پاس نہ آ جائے, ان کے ساتھ کوئی پرابلم نہ ہو. میں ان دونوں باتوں سے اتفاق کرتا ہوں, اور آج انصار عباسی کی جو خبر ہے اس سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں معاملات ہیں, جیسے کہ میں انتہائی میں کوئی طنز میں نہیں کر رہا, جو ایک سوشل میڈیا پہ معاملہ چل رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی صورتحال اس وقت 75 روپے کے اس نوٹ کی طرح ہے جو مارکیٹ میں آ گیا ہے, کہا بھی جا رہا ہے کہ یہ قابل قبول ہوگا لیکن چل نہیں پا رہا. یہ باتیں بھی اب ہو رہی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ بلاول بھٹو یا آصف زرداری صاحب کو کوئی انفارمیشن ہو, کوئی بات ہو, تو یہ اور اس طرح ہوتا ہے پالیٹکس میں کہ اپنی ایک انٹری رکھنے کے. دیکھیں اس نے ڈسکشن کے اوپر بلاول نے اپنے آپ کو پروو کر دیا کہ میں اور آپ اور دوسرے بڑے بڑے جو ہمارے ہوسٹ ہیں وہ اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں, یعنی اس کے اگینسٹ کرتے ہیں یا فیور میں کرتے ہیں, آئیز اور نوز میں بات چل رہی ہے. اور یہ بڑا ہیلدی ہے کسی بھی ڈیموکریسی کے لیے, کسی بھی الیکشن کی ایک یعنی کہ کیا کہنا چاہے میچورٹی کے لیے یا اس کو بالکل اسٹیبلش کرنے کے لیے یہ اس طرح کی ڈیبیٹ بہت ضروری ہے. گو کہ نون نے ابھی شروع نہیں کی ہے, نون اگر شروع کرے گی, میرا اپنا اندازہ ہے جو میں اپنے دوستوں سے بھی بات کرتا ہوں خاص طور پہ پی پی کے, کہ بلاول چاہتے ہیں کہ کسی طرح مریم نواز ان کے مقابلے پہ آ جائے, اور میں سمجھتا ہوں نون یہ بات کو سمجھ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا, بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں اور واپس آ کر گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, غزہ جنگ بندی کا معاہدہ ختم ہوا تو اس کے بعد اسرائیل دوبارہ وحشیوں کی طرح فلسطینیوں پہ ٹوٹ پڑا. یہ مظالم اس قدر زیادہ شدید ہو گئے کہ جو جنگ بندی کا ایک معاملہ تھا جس میں تمام عالمی قوتوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا اور ایک عارضی جنگ بندی ہوئی, اور یہ جنگ بندی ہونے کے بعد 44-45 دن جو بمبارڈمنٹ ہوئی اس کے باوجود حماس سے اپنے مغوی اسرائیل بازیاب نہیں کروا سکا, اور اس جنگ بندی کے بعد ہی ان کے مغوی بازیاب ہوئے اور قیدیوں کا تبادلہ خیال ہوا. اب جب یہ جنگ بندی ختم ہوئی تو دوبارہ وہی وحشیانہ مظالم شروع ہو گئے. امتیاز خان فرحان صاحب, غزہ کی اس صورتحال پہ تو یہ تو جس وقت جنگ بندی ہو چکی تھی, چیزیں ہو چکی تھیں, تو پھر اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے تھا. آخر کیا ہوا کہ یکدم وہ جنگ بندی کا جو عارضی سلسلہ توسیع اختیار کر رہا تھا وہ ختم ہوا اور دوبارہ جو ہے وہ اسرائیل نے حلہ بول دیا فلسطینیوں پہ؟ سمجھتا ہوں کہ نیتن یاہو کے خلاف جو کرپشن کے مقدمات ہیں اور اس کے خلاف جو اپوزیشن بہت ایکٹیو ہے اور جو مزید ایکٹیو ہو رہی ہے, اور اس نے اپنے انتہا پسندوں سے جو کہ جیل میں بنتا ان کا لیڈر, اس سے نیگوشیٹ کر کے اپنی دوبارہ حکومت بنائی جو لاسٹ دسمبر میں انتخابات ہوئے, تو وہ عوام کو نظر ہٹانے کے لیے وہ اس کو کنٹینیو رکھنا چاہتا ہے. پھر دوسرا جو ایک بٹ صاحب بھی بات کرتے ہیں جو ہم بھی کرتے ہیں کہ حماس نے جو ایک کام کیا اس کے بعد اس نے سوچا کہ ہم آگے وہ بڑھا لیں, میں اپنی حدود بڑھا دوں اسرائیل کی, جو اس نے اناؤنس بھی کر دی. تو دوسری وہ صورتحال. تیسری یہ کہ ہم نے یاد ہوگا اپنے ہی پروگرام میں ایک بات کی تھی کہ ایک جوش جو جرنلسٹ ہے جو غزہ میں رپورٹنگ کرتا رہا, اس نے ایک بک لکھی تھی, اس کے اندر یہ بات لکھی تھی کہ دنیا بھر میں جو اسلحہ سپلائی کرتا ہے اسرائیل اس پہ وار ٹیسٹڈ لکھا ہوتا ہے, تو وار اس کی کسی ملک سے نہیں ہوتی. تو اس کا یہ کہنا ہے اپنی کتاب کے اندر, یہ غزہ کی جو پٹی ہے وہ اس کے اندر اپنے اسلحے کو استعمال کرتا ہے اور وہ دنیا بھر میں بیچتا ہے, وار ٹیسٹڈ کرتے ہیں کہ اب ہمیں اسرائیل کے ساتھ ساتھ جو بھی دنیا میں اس کا اسلحہ خریدے, جیسے ابھی آئی تھنک کہ ویسٹ جرمنی کا نام آیا تھا کہ اس سے ایک معاہدہ ہوا ہے کہ اس کو اسلحہ بیچے گا, تو ہمیں ان ممالک کے خلاف بھی بات کرنی چاہیے کہ اگر اس پہ وار ٹیسٹڈ لکھا ہوتا ہے تو کیا انہوں نے کبھی اسرائیل سے پوچھا یہ کون سی وار میں ٹیسٹ ہوا ہے, یہ کون سی وار تھی ٹیسٹ ہوئی ہے, ساری صورتحال یہ سارے ہمیں کر کے. تو لیکن اس کے ساتھ جو دوسری بات چل رہی ہے کاشف, وہ اب جو ہے آزاد فلسطین ریاست کی بات مسلم ممالک کے بجائے ویسٹ کے اندر زیادہ ہونے لگی ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ اس کی کامیابی کی طرف جا رہا ہے. حالانکہ جو وہاں پہ ایکٹیویٹی ہوئی, میں ایک حد تک اس کے ساتھ ہم نہیں ہے
کہ حکمت کے اندر ہم تو حکمت کے قائل ہیں کہ حکمت کے ساتھ ساری باتیں ہونی چاہیے، کیونکہ مولا علی کا قول ہے کہ بہادر ہی حکمت پسند ہوتا ہے، اور جو حکمت پسند نہیں ہے، جس میں حکمت نہیں ہے، وہ بہادر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے حکمت کے بغیر ایک ٹھیک ہو معاملے کو گیا۔ آگے بڑھایا ہے، ہمیں اس کو دوبارہ ترتیب میں لانا چاہیے۔ اب دنیا میں جو ایک آزاد ریاست فلسطین کی بات ہوئی ہے، اب ہمیں اس کو اسٹیبلش کرنا چاہیے، اور جو جو اسلحہ خریدے ٹھیک اسرائیل ہو سے گیا۔ اس کے خلاف بھی ہمیں بات کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ منور بٹ صاحب، غزہ کی اس تازہ صورتحال پہ جو دوبارہ جنگ بندی ختم ہوئی اور دوبارہ یہ معاملہ شروع ہوا، اس پہ آپ کیا کومنٹ کریں گے؟ یہ جتنا میں نے انٹرنیشنل میڈیا کو اسٹڈی کیا اس کے مطابق تو یہ ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جو عارضی جنگ بندی ہوئی تھی اس میں قیدیوں کے تبادلے کا معاملہ تھا، اور اسرائیل کی ڈیمانڈ کافی زیادہ تھی اس حوالے سے، اور لاسٹ ٹائم پہ بھی کل جب ایک دن کی وہ آخری مومنٹس میں قیدیوں کو ریلیز کیا گیا تھا تو ایک دن کی وہ اضافہ ہوا تھا جنگ بندی میں، تو اس میں بھی اسرائیل کی ڈیمانڈ کافی زیادہ تھی۔ ابھی حماس کے پاس شاید وہ ان کے تبادلے کے لیے قیدی ختم ہو گئے یا وہ کوئی دوسرا معاملہ ہے، تو فی الحال اسرائیل نے تو یہاں پہ غزہ کی پٹی جو ہے وہ اس کی سے اینٹ بجا دی، اور ایک اور شہر وہاں پہ وہ سرچنگ پروسیس شروع کر دیا، اور لوکلز جو ہے ان کو کہہ دیا کہ وہ شہر کو خالی کر کے نیبرنگ سٹی میں چلے جائیں، ورنہ پھر جو بھی نقصان ہوگا اس کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ تو یہاں پہ مائٹ از رائٹ کا فارمولہ چل رہا ہے، اور دنیا ہمیشہ طاقتور کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور اگر یہاں پہ فلسطین ریاست اگر اس کی جنگ ہو رہی ہوتی تو شاید آج دنیا اسرائیل کے مقابلے میں وہ فلسطین کے ساتھ بھی کھڑی ہوتی، تو یہاں پہ یہ میرا بھی موقف ہے دنیا کہ اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہمیں یہ اس کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا، یہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ ہے، اس کے بعد دنیا کھڑی ہوگی، یقیناً کھڑی ہوگی۔ ٹھیک ہو فرحان صاحب، یہ ہمیں نہیں اسٹیبلش کرنا ہے، میں کرتا ہوں، فلسطین میں تو ہمیشہ آپ کو پتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ امتیاز خان فرحان صاحب آپ کا، منور بٹ صاحب آپ کا، رابعہ باجوہ صاحبہ آپ کا، اکبر بابر صاحب، تمام مہمانوں کا شکریہ۔ ناظرین، آج کی گفتگو ہم نے سنی، میری دعا ہے اللہ کریم فلسطین کے لوگوں کے لیے نصرت کا معاملہ فرمائے، نصرت بھیجے، مدد کرے، اور اسرائیل کے دانت کھٹے ہوں، اور انشاءاللہ تعالی فلسطینی سرخرو ہوں گے۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے جو گفتگو ہوئی ہم نے رکھی اس لیے کہ عوام سے بہتر جج کوئی نہیں ہے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔